बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। अज़ीज़ तलबा, हम लोग साल अव्वल के अदबी इस्तिलाहात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी और अब बेटा हम अपना हिस्सा नसर की तरफ बढ़ेंगे। आज हम एक अपना सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 5वां सबक है, अदीब की इज़्ज़त। तो ये एक अफ़साना हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमचंद का लिखा हुआ। तो आज हम ये सबक पढ़ेंगे। आइए बेटा अपने सबक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर खुशामदीद। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 हमारी क्लास चल रही है बेटा। आज हम हिस्सा नसर पढ़ रहे हैं। इसमें हिस्सा नसर में आज हम अपना सबक नंबर 5 जो कि पेज नंबर 20 पर टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, अदीब की इज़्ज़त। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं प्रेमचंद, इनको मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं, और बाएतबार सिन्फ ये अफ़साना है, यानी शॉर्ट स्टोरी। और वो किताब जिससे ये सबक माखूज़ है, जिस किताब से ये सबक लिया गया है प्रेमचंद की, उसका नाम है आखिरी तोहफ़ा। यानी अदबी सिन्फ के अतबार से ये अफ़साना है, आखिरी तोहफ़ा इसका माखज़ है। और प्रेमचंद उर्दू अदब के एक इंतहाई बुलंद मर्तबत अफ़साना निगारों में इनका शुमार होता है। इनका असल नाम धनपत राय है। उर्दू अदब के जो अव्वलीन अफ़साना निगारों में आपको शुमार किया जाता है, और आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। आपको अफ़साना निगारी के फ़न के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। आपके अफ़साने जो हैं, प्रेमचंद के जो अफ़साने हैं, उसमें हमें गरीब आदमी की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी के साथ साथ हमारे तबक़ाती तक़सीम के असरात भी हमें वहाँ पर आपके अफ़सानों में मिलते हैं। यानी अमीर और गरीब की ज़िंदगी में जो खलीज है वो हमें प्रेमचंद के अफ़सानों में मिलती है। प्रेमचंद के अफ़साने ज़िंदगी की हकीकतों की मंजरकशी के साथ साथ गहरा मुशाहिदा और ज़िंदगी की हक़ाइक़ को कारी के सामने लाते हैं, और एक ऐसी ज़िंदगी को, एक ऐसे माहौल को हमारे सामने पेश करते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होता है। आपकी जो अदबी खिदमात हैं, आपके जो अफ़साने हैं, वो उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। आपने नावल भी लिखे, अफ़साने भी लिखे। आपके मशहूर तसानीफ़ का अगर ज़िक्र किया जाए तो इसमें ज़ादे राह है, आखिरी तोहफ़ा है, सोज़े वतन है, और आपका एक अफ़साना कफ़न जिसको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, अदब के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। देहात के कल्चर को भी आपने बड़ा करीब से देखा है। आप अपनी ज़िंदगी के जो मुश्किलात से आप गुज़रे, आपको ज़िंदगी की हकीकतों को समझने का बहुत मौका मिला। और प्रेमचंद के अफ़सानों की ख़ासियत बेटा ये भी है कि आप लोगों के एहसासात और जज्बात जिसका इजहार वो ज़ुबान से नहीं करते, अपने दिल में सोचते हैं, उसकी भी अक्कासी की है। यानी उसकी भी तर्जुमानी जो है आप हमें करते हुए दिखाई देते हैं। तो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में प्रेमचंद एक इंतहाई काबिल एहतराम नाम उर्दू अदब में समझा जाता है। आपके नावल्स में बज़ारे हुस्न, गाओदान वगैरह ये बड़े एक ख़ास मकाम रखते हैं अदब के अंदर। तो इस एतबार से प्रेमचंद की शख्सियत से तो तमाम लोग उनके फ़न से के मोतरफ़ हैं। ये अफ़साना एक गरीब अदीब की ज़िंदगी की अक्कासी करता है, जिसके जो मरकज़ी किरदार हैं, एक सकीना है जो हज़रत कमर जो हैं, इसके मरकज़ी किरदार हज़रत कमर हैं जो एक शायर हैं, एक तख्लीक़कार हैं, और उनकी बेगम हैं सकीना,
ان دونوں کرداروں کے اندر جو سکینہ کا کردار ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، حقیقی زندگی کا رنگ اس میں چھلکتا ہے، جبکہ حضرت کرمر کے جو کردار میں ہمیں دنیا کی جو ایک خیالی تصوراتی زندگی ہوتی ہے جو حقیقت کے برعکس ہوتی ہے، اس کا عکس ان کے کردار میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک ادیب کا معاشرے کے اندر جاہ و ثروت اور داد کا طلبگار ہونے کا موضوع ہمیں اس افسانے میں نظر آتا ہے۔ تو آئیے بیٹا اب اپنے افسانے کو پڑھتے ہیں۔ بڑا خوبصورت افسانہ اور امتحانی نقطہ نظر سے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ ٹیکسٹ بک کھول لیجئے، ادیب کی عزت افسانہ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگیں، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتا دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ حضرت قمر نے بیٹا پریم چند بتاتے ہیں اس افسانے میں کہ حضرت قمر نے صبح کے وقت 20 مرتبہ ابالی ہوئی چائے پی۔ یہ 20 مرتبہ ابالی ہوئی چائے، یہ انڈرلائن بھی کر لیجئے گا، یہ MCQs بورڈ میں آ چکا ہے۔ 20 مرتبہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور اس میں بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ حضرت قمر ایک غریب ادیب ہیں۔ اس پہلے ہی پیراگراف میں ان کی غربت، ان کی غریبی کی زندگی کا ہمیں عکس دکھائی دیتا ہے۔ پریم چند نے اس کردار کو، اس حضرت قمر کو ہمارے سامنے جس طرح پینٹ کیا ہے، جس طرح اس کی منظر کشی کی ہے، وہ اس کی جو ایک معاشی حیثیت کا بھی عکس ہمیں دکھا رہے ہیں۔ یہی ان کا ناشتہ تھا، یعنی ناشتہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور چینی اور دودھ ان کی زندگی میں شامل نہیں تھی۔ حالانکہ چائے کے لیے دودھ، چینی اور پتی تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پتی کیونکہ تھوڑی تھی، اس کو بار بار ابال کر اس کا رنگ نکالا گیا، اور چینی اور پتی ملائی نہیں۔ گھر میں گئے ضرور، گھر میں گئے اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر کے اندر والے حصے میں گئے بیوی کو جگانے کے لیے کہ کچھ پیسے پڑے ہوں، لیکن پھٹے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر۔ بیٹا پھٹے میلے لحاف کا مطلب ہے یہ ان کے گھر کی عکاسی کرتا ہے کہ ادیب کا گھر کے اندر جو بستر ہے اس کی حالت کتنی خستہ ہے۔ دیکھ کر جگانے کو جینا چاہا، سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی۔ جس طرح کا لحاف تھا، پھٹا ہوا، پرانا، میلا، اس میں سردی سے بچنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو قمر بیوی کو جگانے گئے، لیکن بیوی کو دیکھا کہ وہ سو رہی ہے اور خیال کیا، احساس کیا کہ نہ جانے کب آنکھ لگی ہوگی۔ اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے۔ کچی نیند جگا دینا مناسب نہیں تھا، چپکے سے لوٹ گئے۔ کچی نیند جگا دینا یعنی نیند ابھی گہری نہ ہونا۔ اب سردی کے مارے بیوی جس لحاف میں، جس بستر میں سو رہی تھی، اس میں کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی، یعنی سردی کا موسم تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے جو گرم بستر چاہیے ہوتا ہے وہ ان غریب ادیب کے گھر میں نہیں تھا۔ بیوی کو اس لیے نہ جگایا کہ پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ گھر کا سامان غربت کا حقیقی عکاس ہوتا ہے، حقیقی عکس ہوتا ہے۔ گھر کی چیزیں، گھر کے برتن، گھر کی الماریاں، گھر کے پردے، گھر کے بستر، یہ انسان کی زندگی کی اصل ترجمانی کرتے ہیں، ان کی معاشی حیثیت کا عکس ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو حضرت قمر کے گھر کے اندر جو چیزیں تھیں، جو ان کا میلے لحاف میں ان کی بیگم سو رہی تھیں، اس کو دیکھ کر ان کی غربت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پریم چند نے ایک غریب آدمی کی زندگی کو، جو ایک ادیب ہے، شاعر ہے، اس کو موضوع بنایا ہے اور اس کی زندگی کے اس پہلو کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگلا پیراگراف بیٹا دیکھیے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے، گم ہو گئے، کھو گئے، یعنی اس میں لگ گئے، یعنی ان کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا۔ جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی،
جو وہ کتاب لکھ رہے تھے، حضرت قمر کا یہ خیال تھا کہ جو وہ کتاب تخلیق کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ اس صدی کی، پورے 100 صدی ہوتے ہیں بیٹا، 100 سالوں کی بہترین تصنیف ہوگی. تصنیف کہتے ہیں کتاب کو، ایک بہترین کتاب ہوگی جس کی اشاعت جب وہ چھپے گی، مارکیٹ میں آئے گی، تو ان کو کور گمنامی ہوتا ہے گمنامی کی گہرائیوں سے، یعنی کہ وہ ایک گمنام زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو لوگ جانتے نہیں تھے. جب وہ کتاب چھپے گی، جب اس کتاب کی اشاعت ہوگی، پرنٹ ہوگی وہ کتاب جو حضرت قمر لکھ رہے تھے، تو جس کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ جب یہ چھپ جائے گی تو پھر وہ ان کو کور گمنامی سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی. یعنی پوری شہر میں، پورے ملک میں ان کا چرچا ہو جائے گا، ان کی ناموری ہوگی، مشہوری ہوگی، اور وہ شہرت کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکیں گے کہ ایک بہت بڑے ادیب نے ایک بہت بڑی تخلیق، یعنی ایک بہترین کتاب تخلیق کی ہے، جس سے ان کو شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. وہ جو گمنامی کے اندھیروں میں جی رہے ہیں کہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ ایک ادیب ہیں، شاعر ہیں، تخلیق کار ہیں، اس چیز کو سے ان کو احساس تھا کہ جب یہ کتاب میری مارکیٹ میں آئے گی تو مجھے وہ عزت، وہ مقام، وہ شہرت حاصل ہوگی. آدھ گھنٹے کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ سوالیہ نشان ہے، استفہام ہے، اس میں سوال پوچھے بیوی نے آ کر. قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی. بیٹا جملے میں بہت اچھی بنی تھی یہ حقیقت کے خلاف بات ہے. چائے کا ذائقہ چینی، پتی اور دودھ مل کر بنتا ہے، جبکہ حضرت قمر نے اپنی غربت کے ہاتھوں بغیر دودھ اور چینی کے جو چائے پی تھی اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہو سکتا. یورپ میں لوگ بلیک ٹی پیتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں، برصغیر پاک و ہند میں، یہاں جو لوگوں کا چائے پینے کا مزاج ہے وہ دودھ، پتی اور چینی ملا کر پینے کا ہے. بغیر دودھ اور پتی کے، چینی کے کبھی بھی چائے کا ذائقہ اچھا نہیں ہو سکتا. ہمارا یہاں یہ ذائقہ نہیں ہے اس چائے کا. لیکن قمر نے اپنی اس چائے کو اچھا کہا، یعنی وہ جس طرح کی چائے پی رہے تھے انہوں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا. بیوی بولی، مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ ظاہری بات ہے چائے بنانے کے لیے دودھ اور چینی درکار ہوتی ہے. تو حضرت قمر نے سے یہ سوال کیا بیگم نے کہ دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، قمر نے جواب دیا. دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے. ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے. یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں، یہ ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے. حضرت قمر نے اپنی اس چائے کو اپنے حالات کے ساتھ جو انہوں نے سمجھوتا کیا تھا، حالات سے سمجھوتا کرنا غریب کی مجبوری ہوتی ہے. حالات کے ساتھ اپنے آپ کو کمپرومائز کر لینا، کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں دودھ اور چینی نہیں ہے، بستر کا یہ حال ہے کہ بیوی کے پاس سونے کے لیے مناسب بستر نہیں ہے، میلے لحاف کے اندر وہ سوتی ہے، تو یہ گھر کے اس کی غربت کی عکاسی کرتا ہے. تو ایسے میں انہوں نے کیا کیا، اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پریم چند نے حضرت قمر کے کردار کے اندر ہمیں ایک غریب آدمی جو وقت کے ساتھ غربت کے ہاتھوں تنگ ہوتا ہے، اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا پیغام دیا ہے. یعنی وہ یہاں ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ غریب انسان اپنی ضروریات زندگی کو جب وہ پوری نہیں کر پاتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے. یہاں پر بھی حضرت قمر نے حالات سے سمجھوتا کیا اور دودھ اور چینی کے بغیر چائے کے ذائقے کی تعریف کر رہے ہیں. اور ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے، کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ دودھ اور چینی نہیں ملانی چاہیے. اور یورپ کی مثالیں دے رہے ہیں کہ وہاں پر قہوہ پیا جاتا ہے، بلیک ٹی پی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. تو حضرت قمر نے اس کو یہ کہہ کر بیگم کو خاموش کروانے کی کوشش کی کہ یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے. رئیس کہتے ہیں دولت مند، امیر، کبیر لوگ جو ہوتے ہیں. بیگم کا آگے سے سوال تھا، نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگا کیوں نہ لیا؟
پیسے رکھے تھے. اب بیوی نے جب دیکھا کہ میاں نے اپنی تنگ دستی کے باعث حالات سے سمجھوتا کیا ہے، یعنی پھیکی چائے کو اچھا سمجھ لیا ہے اور وہ سارے معاملات کو وہ بھانپ گئی، تو انہوں نے اسے یہ کہا کہ مجھے جگا لیتے، میرے پاس کچھ پیسے تھے تاکہ تم دودھ اور چینی بازار سے لے آتے. قمر نے جواب نہ دیا. قمر نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا بیٹا کہ قمر کو معلوم ہے وہ جو کچھ پیسہ، کوئی ایک پیسہ بچا ہوا ہے، وہ اگلے ٹائم کی روٹی کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے کام آ جائے گا. اور پھر لکھنے لگے. یعنی بغیر جواب دے کر وہ پھر ایسے انہوں نے ریلائز کروایا کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی بات کو سنی انسنی کر دیا اور لکھنے لگ گئے. ہمارے ہاں جو اکثر شاعر جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ ہی شاعر بنتے ہیں. یہ ایک مزاج ہے ہماری سوسائٹی کا. لہٰذا حضرت قمر جو ہیں وہ ایک غریب شاعر ہیں، غریب ادیب ہیں. اب ان کے گھر کی یہ عکاسی کے بعد یہاں وہ جب وہ اپنا پھر کتاب وہ جو لکھ رہے تھے، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ انہیں ناموری کے آسمان پر شہرت ملے گی، اس کتاب کے لکھنے لگ گئے. جوانی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی. جوانی میں انہیں کیا بیماری لگ گئی تھی؟ لکھنے کی، ادب تخلیق کرنے کی. اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے. 20 سال سے. MCQs بھی امپورٹنٹ ہے اس میں. جوانی میں انہیں کون سی بیماری لگ گئی تھی؟ بیماری جو ہے یہ لکھنے کی، شوق کی بیماری تھی. ان کو شوق تھا لکھنے کا، تخلیق کرنے کا. 20 سال سے وہ اس کو پالے ہوئے تھے، یعنی 20 سال سے وہ کچھ نہ کچھ لکھتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا. اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے، بے نیاز ہونا، لاپرواہ ہونا، دنیا کے جمیلوں سے خود کو لا تعلق رکھنا، جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے، ایک خاص خوبی ہے. امتیازی صفت ہوتی ہے خاص خوبی. انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ نہ کی. یعنی وہ صرف لکھنے کو ہی کام سمجھتے تھے. لکھنے کے علاوہ انہوں نے دنیا کے کسی اور کسب معاش کا مطلب ہوتا ہے روزی کمانے کا ذریعہ. یعنی حضرت قمر نے پیسے کمانے کے لیے کسی اور چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. انہوں نے صرف لکھنے کو، یعنی قلم کے ذریعے، قلم کو ہی اپنا ذریعہ معاش سمجھا، اور وہ صرف دن رات 20 سال سے یہی کام کیے جا رہے تھے. دوسرے کاروبار، دوسرے ذرائع آمدنی، کسب معاش، انہوں نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی. اس بیماری میں جسم گھل گیا، صحت گھل گئی. غربت کی زندگی گزارتے وہ دن بدن بیماریاں لگ گئیں ان کو. ان کا جسم گھل گیا، یعنی کمزور ہو گئے. ان کی وہ صحت جو کبھی ہوا کرتی تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہاں پر تخلیق کرنے کا، یعنی تخلیق کا جو شوق تھا ان کے اندر، جو کریٹیوٹی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی، وہ اس چیز کو شوق کی حد تک انہوں نے پالا ہوا تھا. یعنی وہ دن رات یہی کام کرتے تھے اور ان کو کسی اور کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. اب حضرت قمر کا یہ مزاج تھا کہ وہ قلم کو انہوں نے ذریعہ معاش بنا لیا. اور ہمارے ہاں اکثر جو ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے بے نیاز ہونا، یعنی چیزوں سے لا تعلق ہو جانا. وہ دنیاوی زندگی کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے. وہ اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی کی جو اصل ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے پر توجہ نہیں دے سکتے، جتنی توجہ وہ اپنی تخلیق اور اپنے تصورات اور اپنے تحریر اور اپنی شاعری اور اپنے کلام کے اوپر جتنی وہ توجہ دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ کسی اور کسب معاش پر دھیان دیں تو ان کی توجہ اس مرکز سے ہٹ جائے گی جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا صحت جب ان کی گھل گئی، پوری زندگی یعنی جسم گھل گیا اسی کام میں، اسی لکھنے میں، صحت گھل گئی، اور 40 سال کی عمر میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا. 40 سال کی عمر میں وہ بڑھاپا، یعنی ان کے اوپر بڑھاپے کے اثرات طاری ہونے لگے. یعنی بڑھاپا لا علاج مرض ہے. بڑھاپا ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے.
آپ دنیا کے کسی مرض کا علاج کرتے ہیں، انسان درست ہو جاتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے دنیا کا کوئی طاقت بھی، دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو عمر کی جو شکست و ریخت ہے، یعنی عمر کے جو چہرے پر جو جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم ناتواں ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالوں پر میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو دنیا آپ روک نہیں سکتے، آپ لاکھ کوشش کر لیں، لیکن آپ بڑھاپے کو انسانی زندگی کے اندر داخل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور آخری دم تک اس کے ساتھ اس کو قبر تک لے کے جاتا ہے۔ یعنی آپ بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں ہے، یعنی ہر خرابی کا تدارک ہو سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کا کوئی تدارک نہیں ہے، بڑھاپا لا علاج ہے۔ لہٰذا ان کو 40 سال کی عمر میں، یہ کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن ان کے جو ظاہری حلیہ ہے، جو ان کی صحت ہے، جو ان کے بال ہیں، جو ان کا جو ایکسپریشن ہے، وہ بڑھاپے کے اوپر طاری ہے ان کے اوپر، یعنی اتنی عمر زیادہ نہیں ہے جتنے وہ بوڑھے لگ رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے غریب انسان کے پاس وہ اچھی خوراک، اچھی خوشیاں، زندگی کی جو اچھے لباس اور وہ تمام آسائشیں نہیں ہوتی جو اس کی زندگی کو بڑھائیں، اس کو جوان رکھیں۔ وہ بہت کم عمری میں ہی ان کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، مگر یہ مرض لا علاج تھا۔ یہ کون سا مرض ہے؟ یہ لکھنے کے مرض کی بات ہو رہی ہے، جو ان کو لکھنے کا شوق تھا، ان کو تخلیق کا شوق تھا۔ بڑھاپا لا علاج مرض ہے اپنی جگہ، لیکن ان کو جو لکھنے کا شوق ہے نا، یہ بھی ایک لا علاج ہے، یعنی اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لکھنے کے علاوہ زندگی میں کوئی اور کام نہیں کیا۔ تو طلوع آفتاب سے آدھی رات تک، طلوع آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج نکلنے سے لے کر آدھی رات تک، یعنی رات گئے تک، یہ ادب کا پجاری، ادب کی پوجا کرنے والا، ادب کی پرستش کرنے والا، دنیا و ما فیہا سے بے فکر بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا ہے۔ ادب کا پجاری، ادب کی پرستش کرنے والا، ادب کی پوجا کرنے والا، دنیا اور ما فیہا۔ دنیا اور ما فیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کے علاوہ جو کچھ اس میں ہے، ما فیہا کا مطلب دنیا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس میں ہے، اس سے بے خبر، اس سے اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے۔ فکر سخن میں شاعری میں یا تخلیق میں غرق رہتا تھا، ڈوبا رہتا تھا، یعنی اسے دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ پریم چند بتاتے ہیں کہ حضرت قمر کا جو مزاج تھا کہ ان کو لکھنے کا بے حد شوق تھا، وہ ادب کے ساتھ اتنا لگاؤ رکھتے تھے، اتنا ان کو لگاؤ تھا جیسے ایک پوجا کرنے والا پرستش کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، عبادت کے ساتھ، عبادت گزار اپنی عبادت کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اس طرح حضرت قمر کو ادب کی تخلیق سے لگاؤ تھا۔ وہ ادب کی پرستش کرتے تھے اور اس میں خلل آنے نہیں دیتے تھے، دنیا کے جھمیلوں سے خود کو دور رکھتے تھے، کیونکہ دیکھیں بیٹا، یاد رکھیں، جو پجاری ہوتا ہے نا، وہ کنسنٹریشن رکھتا ہے اپنی عبادت کے اوپر۔ کوئی نمازی ہے، وہ نماز کے اندر اپنی توجہ رکھتا ہے، پوری توجہ کرتا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں کرتا، یعنی اس کی یکسوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کنسنٹریٹ کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو ادب کا پجاری ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ حضرت قمر جو تھے وہ تخلیق کرتے وقت ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کوئی عبادت کر رہا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو دنیا کی کسی اور چیز کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، اس کی روح، اس کا دل اس کے اندر گم رہتا تھا، اور ان کے اندر اب انہیں یہ غرق رہنے کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ڈوبے رہنا، یعنی ہر وقت اپنی تخلیق کی سوچوں میں غرق رہنا۔ آگے پریم چند بتاتے ہیں کہ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، یعنی اب ان کو یہ احساس ہونے لگا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ شاید مجھے وہ ناموری یا عزت یا مقام نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے میرے تحریر میں، میرے مضامین میں، میرے آرٹیکلز میں جو لکھتا ہوں، جو ادب تخلیق کرتا ہوں، اس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں۔ اور یہ انکشاف، یعنی اس چیز کا احساس ہونا، انکشاف ہوتا ہے کسی بات کا کھلنا، کسی چیز کا راز کا فاش ہونا، یہ انکشاف بدرجہ غایت، بہت زیادہ، بدرجہ غایت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بہت زیادہ، بدرجہ غایت ہمت شکن تھا، ہمت توڑ دینے والا تھا۔ یعنی ان کو جب یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 برس جو ہے ادب کی تخلیق پر صرف کیے ہیں،
لیکن جو ناموری، جو عزت، جو مقام مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ تو یہ احساس ان کی ہمت کو توڑ دیتا تھا، ہمت شکن تھا، ہمت توڑنے والا، حوصلے کو بریک کر دینے والا۔ بدرجہ غایت کہتے ہیں بہت زیادہ، یعنی جب ان کو یہ جیسے جیسے ان کو یہ احساس ہوتا کہ میری تحریر میں، میرے کلام میں، میرے مضامین میں کوئی معنی یا کوئی خوبی نہیں ہے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور ان کو کیا احساس ہوتا؟ ان کو یہ احساس ہوتا یہ عمر عزیز، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ عمر عزیز یوں ہی تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، یعنی میری پوری زندگی اس کام مر ضائع چلی گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شہرت، وہ عزت وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ان کو اس چیز کا شدید احساس ہوتا تھا۔ یہ تسکین بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی ہو، یعنی ان کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ دنیا نے قدر نہیں کی۔ ظاہری بات ہے، ان کا کلام، ان کی تحریر، کتاب چھپے گی، لوگ پڑھیں گے تو ان سے آشنا ہوں گے۔ اب ادیب کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو، جو وہ لکھتا ہے، جو کتاب وہ لکھ رہے ہیں، اس کو چھپوائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگ پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں آپ کے ادبی حیثیت کا۔ لیکن ان کو یہ احساس تھا کہ ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں، یعنی وہ جو ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ ادب حقیر نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ادب تخلیق کرنا ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ ادب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا نہیں کی ہوتی۔ ہر شخص تخلیق کار نہیں بن سکتا۔ یہ خدا داد صلاحیت ہے، یہ گاڈ گفٹڈ سکل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نواز دیں۔ تو ان کو یہ یقین تھا کہ میرا کارنامہ حیات، جو میں زندگی بھر میں جو میں چیز لکھ رہا ہوں وہ حقیر نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں تک وہ پہنچے گی تو لوگ اس کو پہچانیں گے، تو پھر ان کی ادبی حیثیت کا تعین کریں گے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا، لوگوں نے ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں دی۔ تو ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ کسی پہ لوگوں کو کہہ دیتے کہ لوگوں نے مجھے عزت اور مقام نہیں دیا۔ سچ یہ ہے کہ وہ جو چیز کتاب لکھ رہے ہیں، جو وہ تخلیق کر رہے ہیں، جو وہ نظمیں، غزلیں یا کوئی مضامین لکھتے ہیں، وہ کریٹیوٹی کے زمرے میں آتا ہے، وہ تخلیقی صلاحیت کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ ان کو خدا نے دی ہے۔ وہ حقیر نہیں ہو سکتی، وہ کم درجے کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے اندر احساس تھا۔ آگے پریم چند کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حد کو بھی پار کر چکی تھی۔ ضروریات زندگی سے مراد بیٹا روزمرہ کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو گھر کے اندر ہمیں ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، کپڑے، ٹھیک ہے، گھر کی یوٹیلیٹیز، ٹھیک ہے، روزمرہ زندگی کی ضرورتیں، دودھ، آٹا، چینی، دال، سبزیاں، پھل، یہ جو گھر کے اندر بنیادی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ زندگی سے بتدریج کیا ہوتی جا رہی تھی؟ گھٹتے گھٹتے تقوی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی زہد کہتے ہیں تقوی کو، پرہیزگاری کو، کہ جس طرح کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے اس سے۔ تو حضرت قمر کیا کر رہے تھے؟ ضروریات زندگی سے گھٹتے گھٹتے زہد کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی انہوں نے ضروریاتی زندگی سے کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ بچنا شروع کر دیا تھا، اجتناب شروع کر دیا تھا۔ یعنی اپنی بنیادی جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی ان کی زندگی میں بتدریج کم ہوتی جا رہی تھیں۔ جس طرح کے اوپر چائے میں سے دودھ اور چینی کم ہو گئی، اسی طرح کبھی کھانے سے گھی کم ہو گیا، کبھی جو ہے مرچیں نہیں ڈلیں، کبھی کوئی سبزی نہیں ملی۔ یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو کمیاں ہیں وہ ان کی روزمرہ زندگی کے اندر داخل تھیں، اور انہوں نے کبھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ کیا کیا؟ پرہیز کرنے لگے کہ جو چیز نہیں ہے اس کو زندگی سے نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے نکال دو کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہاں حالات سے سمجھوتا۔ حضرت قمر حالات سے سمجھوتا کر رہے ہیں، اور سمجھوتا کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ زہد کی حد کو پار کر چکی ہیں، یعنی اس سے بھی آگے جا چکی ہیں۔ یعنی بہت کم کھانا، بہت کچھ نمک ہے کھانے میں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ کیفیت آ گئی ہوئی ہے کہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کی زندگی سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں، ان کی زندگی میں ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیق حیات کہتے ہیں بیٹا بیوی کو، ترک و اثار میں یعنی قربانی دینے میں ان سے بھی بڑھی ہوئی تھی، وہ ان سے بھی زیادہ
جو تھی وہ چیزوں کو چھوڑنے والی تھی، ترک کر دینے والی تھی۔ جو چیز میرے میاں کے پاس نہیں ہے وہ اپنے میاں کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی کے اندر بھی یہ وصف موجود تھا۔ سکینہ اس تباہلی میں بھی مطمئن تھی۔ یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ ان کی جو رفیق حیات ہیں وہ اپنے میاں کے حالات کو سمجھتی تھی، اپنے میاں کی غربت، اس کی مجبوری اور اس کی جو ادبی کاوش ہے اس کا احساس تھا کہ میرے میاں کے پاس ذرائع معاش بہتر نہیں ہے، کسب معاش ان کا اچھا نہیں ہے، ان کے پاس رزق روٹی کے زیادہ اسباب ان کے پاس نہیں ہیں، شریف اور اچھے انسان ہیں، احساس مند ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے میاں کو اس حوالے سے غربت کا تانا نہیں دیتی تھی۔ قمر کو کبھی اس نے اپنے میاں کو تان و تشنیع نہیں کیا، یہ کبھی اپنے میاں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی میاں کے سامنے یہ لڑائی جھگڑا نہیں رکھا کہ مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا، اس گھر میں جب سے بیاہ کے آئی ہوں میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ نہیں، میاں کے جو حالات تھے اس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ سمجھوتا کیا۔ نیک بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیک بیوی خدا کا تحفہ ہے، وہ خوش نصیب وہ شخص ہوتے ہیں جس کی رفیق حیات ہر حالات میں میاں کا ساتھ دے۔ میاں بیوی گاڑی کے جو ہے نا پہیوں کی طرح ہیں، یہ دشواریاں بھی ہوں، آسانیاں، سیدھا راستہ ہو یا دشوار راستہ ہو، انہوں نے چلنا اکٹھے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اچھی بیوی تھی ان کی بیوی جن کا نام تھا سکینہ۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی، حوصلہ، دنیا کے ساتھ قمر کو شکایت ہو سکتی تھی، سکینہ نے ہمیشہ ان کی دلجوئی کی، ان کے دل کو بڑھایا، ان کو حوصلہ دیا، ہمت بنائی۔ اپنے نصیبوں کا رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ یہ سکینہ کا وہ کردار تھا کہ اس نے کبھی نصیبوں کا رونا نہیں رویا کہ میرے نصیب خراب ہو گئے جو مجھے اس غریب کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑتی۔ میاں کے جو حالات ہوں، ایک اچھی رفیق حیات وہ ہوتی ہے جو میاں کے ساتھ اس غربت کے اندر بھی اس کے ساتھ چلے۔ انسان کی زندگی میں حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، آج مشکل حالات ہیں، ہو سکتا ہے کل حالات بہتر ہو جائے، اس لیے اس نے کبھی اپنے ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ یعنی ہلکی سی ماتھے پر بل نہ آنا بڑی ہلکی تھی ایکسپریشن ہے یہ، یعنی اس نے کبھی بھی اپنے ماتھے پر شکایت، مراد یہاں پہ کیا ہے، کبھی اس نے شکایت کا اظہار نہیں کیا، اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں کبھی شکایت کا تاثر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے میاں کے ساتھ وفادار تھی، اپنے میاں کی ہمت بندھاتی تھی، اس کی دلجوئی کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا، نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، تو جو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟ بیوی نے اپنے میاں کو یہ بتایا، احساس دلایا کہ آپ سارا دن لکھتے رہتے ہیں، تخلیقی کاموں میں کھوئے رہتے ہیں، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، تو کیوں آپ سارا دن اپنے آپ کو یہاں جلاتے ہیں؟ آپ اٹھ کے تھوڑی دیر گھر سے باہر بھی چلے جایا کریں، کوئی گھوم پھر لیا کرے، کوئی آپ کا جی بہل جائے، یعنی دل ہلکا ہو جائے۔ جب جان دے کر بھی، یعنی سخت محنت کر کے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیٹا آج ہم نے اپنا نثری سبق ادیب کی عزت کا آغاز کیا، اس کے ہم نے حصہ پڑھا، اس کے معنی و مطالب دیکھے اور اس افسانے کی جو مختلف پہلوؤں کو ہم نے شیئر کیا آپس میں۔ میرا بیٹا ان کے اندر جتنے بھی جو اہم نکات آئیں گے ان کے لیے آبجیکٹیو ہے، وہ آپ نے اس کے اوپر ذرا توجہ رکھنی ہے اور یہاں تک اپنے سیاق و سباق اور یہاں سے اپنی باقی چیزیں بھی تیار کیجئے۔ تو میرا بیٹا انشاءاللہ اس چیپٹر کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر آگے پڑھتے ہیں، اور یہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ اس کو آپ تیار کیجئے، تو انشاءاللہ پھر آگے اس کے لیکچر کو لے کے چلیں گے۔ اور میرا بیٹا اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ میرا بیٹا جہاں پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ بھی بیٹا کوشش کریں اپنے آپ کو جو ہے گھر پہ رکھیے، باہر کم نکلیے، ضرورت کے لیے جانا ہے ضرور جائیے، لیکن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ نگہبان۔